आला इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह अलैह ने दिया। आप फरमाते हैं शिरक ठहरे जिसी में ताज़ीम हबीब, शिरक ठहरे जिसी में ताज़ीम हबीब, शिरक ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मज़हब पे लानत कीजिए, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, जिक्र छेड़िए उनका हर बात पर, छेड़ना शैतान की आदत कीजिए। और या रसूल अल्लाह दुआई आपकी गोशमाले अहले बिदअत। कुरान मजीद फुरकान हमीद की 2 आयत तय्यबात मैंने खुतबा में पढ़ी हैं सूरतुल फतह शरीफ की। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा, बेशक ए हबीब प्यारे हमने आपको शाहिद बनाकर और मुबश्शिर बनाकर और नज़ीर बनाकर भेजा। लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, ताकि ए लोगो तुम अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान लाओ, व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु, और नबी की ताज़ीम करो, नबी की तौक़ीर करो, व तुसब्बिहूहु बुकरतन व असीला, और सुबह शाम रब की पाकी बयान करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल करम से हम हुजूर के मिलाद की महफिलें सजाते हैं, हुजूर की अज़मत की महफिलें सजाते हैं। मिलाद की महफिलें ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की सीरत तय्यबा के एक बाब का बयान है। सुभान अल्लाह कहो ना, जरा मोहब्बत को सुभान अल्लाह भाई। हुजूर की सीरत के उन्वानात और अबवाब में से एक बाब है बाबो बयाने मीलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, मेरे नबी के मिलाद का बयान, इस चीज का बयान कि रब के हबीब किन अजमतों, किन शानों, किन रिफतों, किन मकामातों मदारज के साथ अल्लाह के महबूब दुनिया में जलवागर हुए, उन हुजूर की अजमतों शानों का बयान करना ही हुजूर के मिलाद का बयान है। न सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की विलादत का जिक्र, बल्कि मेरे नबी की नबुव्वत का जिक्र, रिसालत मुस्तफा का जिक्र, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की नूरानियत का जिक्र, मेरे नबी के फज़ैलो कमालात का जिक्र, मेरे मुस्तफा के हुस्नो जमाल का जिक्र, मेरे आका के अबाओ अजदाद का जिक्र, जद्दातो उम्महात का जिक्र, मेरे नबी के खानदान और कबीले का जिक्र, मेरे आका के मदारज व मारिज का जिक्र, इस जिक्र को हम जिक्र मिलाद मुस्तफा कहते हैं। और जिस महफिल के अंदर आमद मुस्तफा का जिक्र छिड़ जाए, वो महफिल जहां भी हो, जिस वक्त हो, जिस महीने के अंदर हो और जिस घड़ी और लम्हे के अंदर हो, हम उस महफिल को महफिल मिलाद मुस्तफा कहते हैं। मकसद मिलाद मुस्तफा की महफिल का ये है कि हुजूर की अजमत और शानों का तज़किरा हो, मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम की शान और अजमत का जिक्र हो, और बिहम्दिल्लाह ताला हम नबी पाक अलैहिस्सलाम की इन अजमत और शानों का जिक्र करने के लिए गली गली, करिया करिया, गांव गांव, बस्ती बस्ती, नगर नगर, मुल्क मुल्क, शहर शहर के अंदर हुजूर के मिलाद की महफिलें सजाते हैं और अपने दिलों को तस्कीन देते हैं और कायनात वालों को बताते हैं कि अल्लाह के महबूब इन अजमत और शानों के साथ दुनिया में तशरीफ लेके आए। अभी जो लोग कुफ्र की हालत में हैं उनको बताते हैं कि आओ अल्लाह के महबूब का कलिमा पढ़ो, मेरे नबी के दामन से वाबस्ता हो जाओ, हुजूर की गुलामी का पटा अपने गलों में डाल लो, आखिरत में अल्लाह भी तुम्हें कामयाबी अता फरमा।
اب یہ جو سارے عمل میلاد مصطفیٰ کے موقع پر کیے جاتے ہیں اس لیے کیے جاتے ہیں تاکہ حضور کی عظمت کا اظہار ہو، میرے نبی کی تعظیم اور عظمت و شان کا اظہار ہو، اور حضور کی تعظیم اور توقیر یہ وہ حکم ہے قرآن کا کہ اللہ کریم فرماتا ہے ہم نے اپنے محبوب کو شاہد، مبشر اور نذیر بنا کے بھیجا تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور نبی کی تعظیم کرو، نبی کی توقیر کرو، اور صبح و شام رب کی پاکی بیان کرو، یعنی رب کی عبادت کرو۔ دوستان گرامی قدر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر، میرے آقا کریم علیہ السلام کی تعظیم و اکرام، اس کا قرآن مجید میں حکم دیا گیا۔ ہم میلاد کی محفل میں مل بیٹھ کے حضور کی نعتیں پڑھتے ہیں، آقا کی عظمت و شان کا ذکر کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ کے محبوب کی عظمت و شانوں کا اظہار ہو، نبی کی تعظیم کی جائے، اور حضور کی تعظیم توقیر یہ محفل سجا کے ہو، ریلیاں نکال کے ہو، جھنڈے لہرا کے ہو، حضور کی عظمتوں کے نعرے مار کے ہو، اور پرچم اویزاں کر کے ہو، یہ سارے جو ہم تعظیم کے طریقے اختیار کرتے ہیں بھئی ان کا مقصد یہ ہے کہ نبی کی عظمت کا اظہار ہو، میرے مصطفیٰ کی شانوں کا اظہار ہو۔ ذرا محبت سے زبان لگا دیں اللہ اکبر۔ اور حضور کی تعظیم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے دلوں کے اندر اس طرح تھی کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر رسول اللہ کی تعظیم و اکرام کو ترجیح دیتے تھے۔ کون صحابہ؟ جن صحابہ کو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی صحبت کے لیے پسند کیا۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسند احمد ابن حنبل کی حدیث ہے، ان اللہ نظر قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر قلوب العباد۔ اللہ نے ساری مخلوق کے دلوں کی طرف نظر فرمائی، رب نے اپنے نبی کے دلوں کو اپنے لیے پسند، اب اللہ نے اپنے نبی کے دل کو اپنے لیے پسند کر لیا، اور رب نے پھر مخلوق کے دلوں کی طرف نظر فرمائی تو اللہ نے نبی کے صحابہ کے دلوں کو اپنے نبی کے لیے پسند فرمایا۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابا، اللہ رب العالمین نے میرے لیے، اللہ نے اپنے لیے مجھے پسند کر لیا، رب نے میرے لیے میرے صحابہ کو پسند کر لیا، فجعلہم لی وزراء و انصار و اسحارا، اللہ نے میرے صحابہ کو میرے وزیر بنایا، میرے مددگار بنا دیا، میرے سسرالی بنا دیا۔ من سبہم فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جس نے میرے صحابہ کو برا کہا اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، ساری انسانیت کی لعنت ہے۔ لا يقبل اللہ لہم صرفا ولا عدلا، ایسا گستاخ مر جائے، اللہ رب العالمین جل شانہ کے محبوب فرماتے ہیں ایسا گستاخ صحابہ کا اللہ نہ نفل قبول کرتا ہے، نہ ایسے گستاخ کا کوئی صحابہ کے گستاخ کا نہ نفل قبول کیا جاتا ہے نہ فرض قبول کیا جاتا ہے، کیونکہ صحابہ وہ خوش نصیب ہستیاں ہیں جنہیں اللہ نے اپنے حبیب کی صحبت کے لیے پسند فرمایا۔ اور حضور کے صحابہ جن کے دلوں کو اللہ نے محبوب کی محبت کے لیے پسند کیا، محبوب کی صحبت کے لیے پسند کیا، وہ نبی پاک علیہ السلام کی تعظیم کس طرح کرتے تھے، حضور کی توقیر کس طرح کرتے تھے۔ اور یہ یاد رکھیں، حضور کے صحابہ جس طرح حضور کی تعظیم کرتے تھے صرف حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں نہیں بلکہ حضور کے وصال اقدس کے بعد بھی ان کے دلوں کے اندر حضور کی ایسے ہی تعظیم موجود تھی جیسے محبوب کریم علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ میں موجود تھی۔ دیکھیے لوگ کہتے ہیں، بلکہ سوشل میڈیا پہ ایک نام نہاد علمی کتابی، نام نہاد سکالر، وہ بھی اس بات کو تسلیم کر گیا۔ توجہ کیجئے، بہت اہم پوائنٹ اور بہت اہم نقطے کی بات ہے۔ الفضل ما شہدت بالعادات، فضیلت وہ ہوتی ہے کہ جو مد مقابل مخالف بھی مان جائے، تسلیم کر جائے،
کہ ہاں یہ فضیلت ہے. بھئی ہم کہتے ہیں کہ حضور کی تعظیم، اکرام اور محبت کی جو دولت اللہ نے حضور کے صحابہ کو عطا کی تھی، اللہ کی رحمت سے اس کا جلوہ اگر آج دیکھنا ہو تو رب نے اہل سنت و جماعت بریلویوں کو عطا فرمایا. اب اس بات کو نام نہاد علمی کتابی بھی تسلیم کر گیا کہ حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں حضور کے صحابہ جس طرح رسول اللہ سے محبت کرتے تھے، حضور کی تعظیم کرتے تھے، وہ محبت اور وہ تعظیم اگر کسی کے اندر آج ہے تو وہ اہل سنت و جماعت بریلوی اللہ کی رحمت سے. اور ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ بات تو تم مان گئے اتنی کہ حضور کی حیات طیبہ میں جس طرح صحابہ محبت کرتے تھے وہ محبت آج اہل سنت و جماعت بریلویوں کے اندر ہے. ہمارا سوال یہ ہے کیا حضور کے وصال کے بعد صحابہ نے وہ محبت، وہ تعظیم حضور سے کرنی چھوڑ دی تھی؟ تو ہم کہتے ہیں نہیں. جس طرح صحابہ رسول اللہ کی ظاہری حیات طیبہ میں حضور سے محبت اور تعظیم کرتے تھے، میرے آقا کریم علیہ السلام کی وصال کے بعد بھی وہ حضور کی ذات اقدس سے تعظیم بھی کرتے تھے، حضور کی دلوں میں محبت بھی رکھتے تھے. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں کس طرح حضور کی ذات اقدس کے ساتھ محبت اور تعظیم کرتے تھے. صحیح بخاری کے اندر 2732 نمبر حدیث ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ کے مقام پہ جلوہ افروز سے کہ حضور کے 1500 صحابہ حدیبیہ کے مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں موجود تھے. مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو عمرہ کرنے سے روک دیا اور کہا کہ ہم مسلمانوں کو مکہ کے اندر داخل نہیں ہونے دیں گے، مسلمانوں کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے. اور مسلمان حدیبیہ کے مقام پہ ٹھہرے ہوئے تھے. مشرکین مکہ نے اپنا نمائندہ بنا کے عروہ بن مسعود ثقفی کو بھیجا اور کہا کہ عروہ جا کے دیکھ کے محمد اور ان کے صحابہ حدیبیہ کے مقام پہ کیا ارادہ اور کیا منصوبہ بنا کے بیٹھے ہیں. تو عروہ حدیبیہ کے مقام پہ آئے، ابھی حالت کفر میں تھے، آ کے نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ اکرام کو دیکھا کہ وہ حضور کے ساتھ کس طرح محبت اور تعظیم سے پیش آ رہے تھے. پورے منظر کو دیکھا، حالات کا جائزہ لیا اور حالات کا جائزہ لینے کے بعد عروہ جب واپس مشرکین مکہ کے پاس گئے تو جا کے بتایا واللہ لقد وفدت علی الملوک ووفدت علی قیصر و کسری و نجاشی. خدا میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا، قیصر کا دربار، کسری کا دربار، نجاشی کا دربار میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ان رأیت ملکا قط يعظم اصحابہ ما يعظم اصحاب محمد محمدا. خدا میں نے کسی بادشاہ کے درباریوں کو ان بادشاہوں کی اتنی تعظیم کرتے نہیں دیکھا جتنی محمد مصطفیٰ کے صحابہ محمد کی تعظیم کرتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب توجہ کیجئے کس طرح تعظیم کرتے تھے حضور کے صحابہ، حضور کی کس طرح تعظیم کرتے تھے. عروہ کہتے ان تنخم نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم. میں نے دیکھا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک ناک سے رطوبت نکال کے وہ بھی زمین پر گرانے کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ زمین پر نہیں گرتی. الا وقعت فی کف رجل منہم. نبی کے صحابہ نیچے ہاتھ کر لیتے تھے، وہ کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ پہ جا کے گرتے تھے. اور اس کے بعد جس کو حضور کا نخامہ یا لعاب دہن مل جاتا، حضور کے وضو کا بچا پانی مل جاتا، وہ کیا کرتا تھا؟ عروہ کیا وہ اپنے کپڑوں سے صاف کر دیتا تھا یا زمین پہ پوچھ دیتا تھا؟ کہا نہیں، فَضَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ. جس کو حضور کا لعاب دہن یا نخامہ مل جاتا وہ اپنے بدن سے مل لیتا تھا، اپنے منہوں پہ مل لیتے تھے. اس طرح حضور کی تعظیم کرتے تھے اور ان کے دل محبت رسول سے اس طرح معمور تھے. میرے امام فرماتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. مل کے پڑھیے دل ہے وہ دل جو تیری
سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، نعمتیں بانٹتا جے سنت وہ ذیشان گیا، ساتھی ہی منشی رحمت کا قلمدان۔ اور فرماتے ہیں، توجہ کیجئے، حضور کے صحابہ حضور کی تعظیم کس طرح کرتے تھے؟ وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظْرَ تَعْظِيمًا لَهُ، وہ نبی کی اس قدر تعظیم کرتے تھے کہ آنکھ بھر کے رسول اللہ کے مبارک چہرے کو دیکھتے بھی نہیں تھے، کہیں حضور کے احترام میں بے ادبی نہ ہو جائے، اتنی تعظیم کرتے تھے۔ اور نہ صرف یہ تعظیم حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں، بلکہ آقا کے وصال کے بعد بھی وہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس سے، کہ جس میں اقدس سے نسبت رکھنے والی حضور کی ذات سے جس چیز کی نسبت ہوگی، صحابہ اس کا بھی احترام کرتے تھے، کیونکہ ان چیزوں کی نسبت اللہ کے پاک حبیب سے ہوگی۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں امام ابن حبان نے کتاب الثقات کے اندر اور قاضی عیاض مالکی نے الشفا شریف کے اندر حدیث اور روایت کو ذکر کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد نبوی میں جاتے، نبی پاک علیہ السلام کے منبر کے پاس جاتے، منبر کی جس لکڑی پر اللہ کے رسول بیٹھا کرتے تھے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لکڑی پہ ہاتھ پھیر کے اپنے منہ پہ مل لیا کرتے تھے، کیونکہ اس لکڑی کو اللہ کے پاک رسول سے نسبت ہے۔ سیدہ اسماء فرماتی ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ فرماتی ہیں ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مبارک جبہ تھا جو حضور زیب تن فرمایا کرتے تھے۔ فرماتی ہیں نحن نغسلها، ہم اس جبہ کو جو کئی دہائیوں پہلے اللہ کے رسول نے اپنے جسد اقدس سے لایا، حضور نے زیب تن کیا، اس جبہ کو ہم پانی میں بھگوتی تھی، جو پانی بچتا تھا مدینہ کے بیماروں کو پلاتی تھی، اللہ شفا عطا فرما دے۔ تو حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں بھی اور میرے نبی کے وصال کے بعد بھی حضور کے صحابہ حضور کی تعظیم کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ جو جتنی بات مانی ہے اس کے مطابق اللہ کی رحمت سے صحابہ حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں اللہ کے نبی کے سامنے حضور کی تعظیم کرتے تھے، اور ہم نبی پاک علیہ السلام کے وصال کے بعد بھی حضور کی اس طرح تعظیم کرتے ہیں، نام مصطفیٰ کی تعظیم کرتے ہیں، میرے نبی کے جسم اقدس سے جو چیز مس ہو گئی اس کی بھی تعظیم کرتے ہیں، میرے نبی سے نسبت رکھنے والی حضور کی آل کی تعظیم کرتے ہیں، میرے آقا سے نسبت رکھنے والے میرے مصطفیٰ کے اصحاب کی تعظیم کرتے ہیں۔ یہ تعظیم، یہ احترام، یہ اکرام کی دولت اللہ رب العزت نے اہل سنت و جماعت کو عطا فرمائی۔ نبی کے صحابہ کی تعظیم کرتے ہیں، نبی کی آل کی تعظیم کرتے ہیں، اور حضور سے نسبت رکھنے والی اس خاک کو جس پر حضور کے قدم لگے اس کو اپنی آنکھوں کا سرما بنانا سعادت سمجھتے ہیں، کیونکہ محمد سے نسبت بڑی چیز ہے، خدا دے یہ دولت بڑی چیز ہے۔ حضور کی ذات اقدس کے ساتھ جس چیز کی نسبت ہو جائے، تو چونکہ قرآن مجید میں حضور کی تعظیم کا حکم ہے، توقیر کا حکم ہے، اور حکم علی الاطلاق بالعموم ہے کہ نبی کی تعظیم کرو، نبی کی توقیر کرو، اور اللہ کی رحمت سے آج نبی پاک علیہ السلام کی تعظیم و توقیر اور حضور کی اکرام و احترام کی دولت جن کے پاس ہے وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا نام سن کے جھومتے بھی ہم ہیں، نبی کا نام سن کے چومتے بھی ہم۔ ذرا بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ اتنی تعظیم، صحابہ حضور کے ہاتھوں کو چومتے تھے، نبی کے مبارک پاؤں کو چومتے تھے، ہم حضور کے نام پاک کو بھی چومتے ہیں۔ آج حضور ظاہری حیات طیبہ ہمارے سامنے موجود نہیں، تو ہم نبی پاک علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی چومتے ہیں، اور یہ بھی کس لیے چومتے ہیں؟ حضور کی تعظیم کی خاطر۔
بولو کس کی خاطر؟ رسول اللہ کے ادب کی خاطر، تعظیم کی خاطر۔ اور اب اگر تعظیم کو کوئی شرک کہہ کے یہ کہے کہ یہ مشرک ہے نعوذ باللہ تعالیٰ، تو اس کا جواب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا۔ آپ فرماتے ہیں شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، ذکر چھیڑیے ان کا ہر بات پر، چھیڑنا شیطان کی عادت کیجئے، اور یا رسول اللہ دعائی آپ کی گوش مالے اہل بدعت۔ تو تعظیم فقط نبی کریم علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ میں نہیں بلکہ حضور کے وصال کے بعد بھی، بلکہ قیامت تک ایمان والوں کو حکم ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، نبی کی تعظیم کرو، نبی کی توقیر کرو۔ بحمداللہ تعالیٰ یہ جو ہم محفل میلاد سجاتے ہیں، حضور کے میلاد کے جلسے کرتے ہیں، ریلیاں کرتے ہیں، اور ہم پرچم اپنے ہاتھوں میں لے کے بینر اویزاں کر کے یہ جو نعرے مارتے ہیں عظمت مصطفیٰ مرحبا مرحبا، اور سرکار کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، یہ سارے نعرے تعظیم مصطفیٰ کے لیے ہیں اور حضور کی عظمت کے اظہار کے لیے۔ جیسے حضور کی آمد پر اہل مدینہ نے نبی پاک علیہ السلام کا استقبال کیا، اور بنو نجار کی چھوٹی چھوٹی بچیوں نے کہا طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع واجبت شکر علینا ما دعا للہ داعی، وہاں کہ ہم پر شکر واجب ہے حضور کی آمد کا۔ کب تک؟ جب تک مؤذن اذان دیتا رہے گا، جب تک خدا کی طرف بلانے والا بلاتا رہے گا، یعنی قیامت کی صبح تک ہم پر واجب ہے کہ آمد مصطفیٰ پر ہم شکر ادا کریں، رب کا شکریہ ادا کریں۔ اور یہ جو میلاد کی محفلیں ہیں یہ آمد مصطفیٰ پر شکرانے کی محفلیں۔ بولے کس کی محفلیں ہیں؟ اور گویا کہ ہم کہنا چاہتے ہیں فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا جہاں کی دے کر ہمیں پوچھتے ہیں بتاؤ اور کیا چاہیے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے حضور کا ذکر ہم کرتے ہیں، کرتے رہیں گے جب تک جان میں جان ہے، جب تک جسم میں سانس ہمارے موجود ہے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں جل کر عدو مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اللہ میں نبی پاک علیہ السلام کا اسی طرح اپنی زندگی کے آخری سانس تک ذکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ آپ نے اشتہار کے ذریعے بھی ملاحظہ کر لیا ہوگا، اعلانات کے ذریعے بھی آپ نے ملاحظہ کیا، سنا بھی
کہ مختصر بیان ہوگا اور بیان کے بعد سوالات و جوابات کا سلسلہ ہوگا، اور بالخصوص آج کی میلاد مصطفیٰ کی محفل کے اندر بالخصوص جو ہے وہ اس کا اہتمام کیا گیا کہ سوالات کے جوابات بھی ہوں۔ کئی ایسے ساتھی احباب جو مسائل پوچھنا چاہتے ہیں، سوالات کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو بالخصوص ٹائم دیا جائے۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ میں نے بیان اپنا مکمل کر دیا۔ کوئی ساتھی پنڈال کے اندر جو ہمارے یہاں مسجد میں موجود ہیں، اگر مجمع کے اندر کوئی ساتھی ایسا ہے جس میں کوئی سوال عقیدے کے حوالے سے، اعمال و معمولات کے حوالے سے کوئی کرنا ہو تو بھی سوال کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، آپ نے اس بات کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے کہ سوال کرنا ہے تو کسی شخصیت کا اسپیشلی نام نہ لیں، بغیر کسی شخصیت کا نام لے کے آپ نے سوال کرنا ہے۔ اور نمبر 2، کوشش کریں کہ ایک ساتھی ایک سوال کر لیں، اگر زیادہ اس کو مسئلہ ہے تو ٹھیک ہے، اس کو اجازت ہے وہ سوال کرنے کی بھی، لیکن کوشش کریں کہ سب کو موقع دیا جائے اور یہ سلسلہ اچھے طریقے سے بڑے حسن و خوبی کے ساتھ آپ نے سمجھے کہ سیکھنے کے لیے کسی دوست سے بات کرنی ہے تو وہ بڑے آسان انداز سے مہذب طریقے سے جو دوست سوال کرنا چاہتا ہے، مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے، وہ پوچھ سکتے ہیں۔